अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात सैयदा निदा नसीम के साथ। हमारा ये प्रोग्राम कायनात, खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है, जिसे पेश करने की सआदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है। नाज़रीन कराम, सहरा इसमें मुज़क्कर यानी हमवार ज़मीन, जो ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत नर्म, मैदान या चटियल मैदान, इसमें दरख्त या घास वग़ैरह या तो बिल्कुल ही ना हो या ना होने के बराबर हो, बंजर, बयाबान, वीरान, रेगज़ार, रेगिस्तान या दश्त। नाज़रीन कराम, आज हम आपको, आप समझ ही गए होंगे कि अपनी इस कायनात में या इस ज़मीन पे मौजूद एक ऐसी कायनात की जानिब लिए चलते हैं कि जिसे हम सहरा या डेज़र्ट के नाम से जानते हैं। और जब हम डेज़र्ट या सहरा का ज़िक्र करते हैं तो हमारे अज़हान में एक ही ख़ित्ता ज़मीन आता है, या ऐसा ख़ित्ता ज़मीन आता है कि जहाँ हर समत, हर सू, हर जानिब रेत उड़ती हो। लेकिन नाज़रीन कराम, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो माहिरीन हैं, जो साइंसदान हैं, उनके नज़दीक सिर्फ़ ऐसी ज़मीन ही सहरा नहीं है, बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि साइंसदान कई ऐसे ख़ित्ता ज़मीन का शुमार भी सहराओं की कैटेगरी में ही करते हैं कि जो कई फिट या कई मीटर तहों की या बर्फ़ की कई मीटर तहों से ढके हुए हैं। और सहराओं को वो कहते हैं कि दो बड़ी इनकी अक़साम हैं, एक हॉट डेज़र्ट है या गर्म सहरा, और जो दूसरी किस्म है वो है कोल्ड डेज़र्ट्स या सर्द सहरा। माहिरीन ये भी कहते हैं नाज़रीन कराम कि वो ख़ित्ता ज़मीन के जहाँ बहुत ही कम बारिश होने की वजह से दरख्त ना होने के बराबर हों, वो सहरा या डेज़र्ट कहलाते हैं। अब मैं कितना ठीक हूँ, कहीं मैंने कुछ गलतियाँ तो नहीं की हैं, ये सब जानेंगे आज अपने माहिरीन से। और सहरा के हवाले से आज, यानी आप सब समझ ही गए होंगे, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सहरा है या डेज़र्ट है, और गुफ्तगू करेंगे हमारे माहिरीन, जिनका तारुफ़ मैं करवा दूँ। मेरे जो पहले माहिर हैं नाज़रीन किराम, आप का नाम है डॉक्टर परवेज़ शाफ़ई साहब। अस्सलामु अलैकुम। और इनके हवाले से मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ नाज़रीन किराम कि आप एज एन स्कॉलर आज हमारे साथ यहाँ हाजिर व मौजूद हैं। लेबर लॉ की इंटरप्रिटेशन और पब्लिकेशन आपका हवाला और पहचान है। खुशामदीद कहती हूँ आपको कायनात के आज के एपिसोड में। नाज़रीन किराम, मेरे जो दूसरे मेहमान हैं, इससे कबल भी कायनात की एपिसोड में आप इन्हें देख चुके हैं, और आज हमारे साथ आप एज अ साइंटिस्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद आज़म आपका नाम है। अस्सलामु अलैकुम। और आपकी जो स्पेशलिटी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में फेडरल यूनिवर्सिटी या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में। डॉक्टर परवेज़ शाफ़ई साहब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो उनकी जो कौम थी वो सहरा नवर्दी पे कैसे या क्यों मजबूर हुई, उनको वहाँ क्या मुश्किलात दरपेश आईं, वो कितने बरस रेगिस्तानों में भटकते रहे, और फिर वो इन मुश्किलात से कैसे बाहर निकले, वो कि कैसे सहरा नवर्दी कैसे ख़त्म हुई? असल में मुख्तसर बताएं, ये ज़्यादातर तफसील जो है वो कुरान की जो सूरह ताहा है, 20वीं सूरत है, उसके अंदर इन चीज़ों का जिक्र है जो सवालात आपने किए। और किस्सा मुख्तसर करके मैं बताऊं कि बुनियादी तौर से जब हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने वापस भेजा कि जाके फ़िरौन को इस्लाम की दावत दो, अल्लाह ताला की तरफ आप लेके आए, आखिरत का उसको बताएं कि इस तरफ तुम आ जाओ और ये जो फ़िरौनियत का रास्ता है वो छोड़ दें। तो उसके बाद चूँकि वो एक जादू की एज होती थी, तो फ़िरौन ने आखिर में उनके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई अगर तुम मुझे जादू में हरा दोगे तो मैं तुम्हें रिहाई दे दूँगा। हज़रत मूसा ने मुतालबा किया था कि मुझे रिहाई दे दो, मेरी कौम को भी रिहाई दे देना, आज़ादी दे देना, और अगर तुम हार गए तो बस मेरा तुम पे गलबा हो जाएगा सारी उम्र के लिए।
اس کے بعد جب وہ ہار گیا تو اس نے اپنے وعدے کا بھی نہیں وہ پورا کیا اس نے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو لے کے صحرا کی طرف نکل جائیں. تو ریڈ سی کو انہوں نے کراس کیا اور وہ معجزات ہوئے کہ وہ پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا اور پھر وہ صحرا کے اندر آ گئے. تو یہاں پہ جو مین مقصد ہے اور صحرا کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی سنت ہے کہ جب وہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں لاتا, اس پہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اب جب اتنی دیر سے ان اسرائیلی قوم جو تھی, بنی اسرائیل کے لوگ, وہ آزادی اور ظلم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے اور اب ان کو ملی تھی, تو پھر ان کا بیہیویئر کیا تھا. اور وہ جب تھوڑی سی آگے گئے صحرا میں تو سارے ہی کمپلین کرنے لگ گئے کہ نہیں وہ کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس, یہاں کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے, کہیں ہم جا نہیں سکتے, کوئی گھر نہیں ہے ہمارا. وہ کمپلین اور شکایتیں کرنے لگے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ صحیح معنوں میں پھر آزادی کی قدر بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے, اور کئی لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی پہلا دور اچھا تھا غلامی کا, کہ بھائی ہمیں صحیح ٹائم پہ کھانے کو ملتا تھا, کپڑے ملتے تھے, سکون سے ہم سوتے تھے, وہ چیزیں اب یہاں پہ نہیں مل رہی ہیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رزق بھی اتارا, من و سلوہ, وہ کہ کافی ہم نے اس کے متعلق سنا ہے. تو کھانے کا بھی انتظام کیا. اس کے بعد وہ کہا گیا کہ جو کوہ طور ہے اس کے دامن میں سے اس کی دائیں جانب سے آپ ہوتے ہوئے گزریں, کیونکہ صحرا میں دو چیزیں سب سے ضروری ہوتی ہیں, ایک تو پانی اور دوسرا سایہ. کیونکہ وہاں پہ اگر جب سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اور گرمی بے انتہا ہوتی ہے اور ریت بھی نیچے گرم ہو جاتی ہے, تو ایک ہی چیز انسان سوچتا ہے کہ بھئی کوئی سائے دار جگہ ہو جس کی چیز میں بیٹھ جاؤں. اور کئی دفعہ آپ نے موویز میں یا فلموں میں, ڈاکومنٹری میں دیکھا ہوگا, لوگ جب گرم صحرا میں ہی بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اونٹ کی اوڑ کے اندر یا اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سورج ڈائریکٹلی ان کے اوپر نہ آئے, مجبوری کے تحت, کیونکہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال کوہ طور کا جو دائیں سائڈ کا حصہ تھا وہ سائے کی طرف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ بھی دیا, من و سلوہ بھی دیا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ غلامانہ زندگی سے ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے, تو وہ وہی چیزیں سوچ رہے تھے. تو وہ انہوں نے ناشکری کی, شرک کیا, وہ سارا کچھ کیا. اب ان چیزوں کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم کو ایک راستہ بتایا کہ بھائی آپ اس جگہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو رہنے کے لیے جگہ ملے گی اور سلطنت ملے گی اور آپ کو پاور اور طاقت دی جائے گی, وہ تمہارا گھر ہوگا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ پھر 40 سال صحراؤں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے. صحیح. مشکلات سے ہی, کھانے پینے کی اور چیزوں کی. اور اس کی پرائمریلی جو نکتہ تھا وہ یہ کہ وہ قوم جو پہلے غلامی کے اندر مفت کے کھانے کی عادی تھی اور اس کے ظلم میں پھنسی تھی, تاکہ وہ جفاکش ہو جائیں, محنتی ہو جائیں اور اللہ کا شکر کریں, اور اس کے بعد جو بھی مشکلات ہیں ان پہ سہنے کی ان کے اندر طاقت پیدا ہو جائے. بے شک. تو 40 سال جب وہ گزر کے جب وہاں فلسطین میں پہنچے, جس کا یہودی بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری پرومس لینڈ تھی, تو وہ جب دی گئی ان کو, تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ نے صرف یہاں جا کے جو وہاں رہتا ہے بادشاہ, اس سے جا کے جنگ کرنی ہے اور آپ کی فتح ہوگی اور آپ جا کے وہاں آرام سے رہنے لگ جائیں گے. لیکن چونکہ یہودی اس سارے دور سے گزرنے کے بعد بھی نسل تو وہی پرانی تھی, تو وہ اتنی جلدی عادی ہو نہیں سکے. تو پھر کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر تم نہیں, انہوں نے صاف انکار کر دیا, ہم جنگ نہیں کریں گے, جہاد نہیں کریں گے. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم وہیں پہ ہی پڑاؤ ڈالو, اور اگلی نسل کو وہیں پہ پیدا کیا, وہیں بڑا کیا. تو جو اگلی نسل آئی وہ ساری ریگستانوں میں ہی پلی اور بڑی تھی, تو وہ ظاہر ہے بڑے جفاکش, محنتی اور مضبوط لوگ تھے. تو جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ کئی جگہ فوجوں کی ٹریننگ ہی اس علاقے میں کرائی جاتی ہے
کہ وہ طاقتور اور مضبوط ہوں. دوسرا جہاں پہ اٹیک کرنا ہے اگر وہاں کے وہ حالات ہے تو وہ پہلے سے اس چیز کی عادی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ان کو انہوں نے ٹرین کیا اور اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد جو اگلی نسل پلی بڑی انہوں نے جا کے اٹیک کیا اور اس کے بعد ان کی فتح ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ساری پرومس لینڈ جسے وہ کہتے ہیں فلسطین کی, تو وہاں پہ پھر وہ آباد ہوئے. ٹھیک ہے, بہت خوب پرویز شافعی صاحب. پروفیسر صاحب آپ کی سمت آئیں گے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایک دنیا ایسی ہے کہ کسی مطلب عجائبات سے کم نہیں ہے, یہ کائنات بھی عجیب ہی کائنات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ چند منفرد نباتات اور حیوانات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. ڈیزرٹس میں بالکل منفرد نباتات بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں, کیونکہ ان دونوں کو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, جسے فزیکل اڈیپٹیشن کہتے ہیں. جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پنجے یا ان کے پاؤں اتنے بڑے بنائے ہیں کہ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ریت سے کم رہے اور وہ پھدک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے. جیسے امریکہ کے جو ہے وہ کینگرو ریٹ ہیں اور آسٹریلیا کے بڈی اور ریڈ کینگرو ہے جو کہ پھدک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو پانی نہیں پیتے ہیں, لیکن وہ جو کھاتے ہیں سبزہ ہے یا سیڈ ہے یا کوئی ایسے پھل ہیں تو اس کے کھانے سے ان کے واٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ ان سبزے میں یا پودوں میں یا پھلوں میں تقریباً 50% جو ہے وہ پانی موجود رہتے ہیں. اس میں کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو واٹر کو اسٹور کرتے ہیں اپنے ہمپ پہ, کوہان پہ اور ٹیل کے اوپر, اور یہ ان کو کافی دنوں تک وہ ان کے واٹر کام آتی ہے, جس میں سب سے کریٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ کیمل کی ہے. پلانٹ بھی اسی حساب سے اپنے فزیکل اڈیپٹیشن اختیار کرتے ہیں اور ان کے جو پتوں کی اسٹرکچر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے پودوں کے اسٹرکچر سے کوائٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تاکہ یہ بارش کے پانی کو اسٹور کر سکیں اور اسٹور کرنے کے بعد یہ اپنے تنے اور جڑوں پر محفوظ کر دیں تاکہ کم سے کم ایوپریشن ہو اور پانی جو ہے وہ دیر تک وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ پودے ایسے ہیں جو گلوسی ہوتی ہیں اور ویکسی ہوتی ہیں, اور تاکہ یہ میکسیمم واٹر کو ایوپریشن سے روکے, جس میں بیرل کیکٹس ہے, پائپ کیکٹس ہے اور وائن کپ کیکٹس, یہ بہت زیادہ مشہور ہیں ان درختوں میں. ٹھیک ہے, یہ تو نباتات ہم نے جانے اور حیوانات ابھی آپ نے کیمل کے حوالے سے بتایا. مجھے بتائیے کہ منرلز موجود ہیں ان تہوں میں صحرا کی, اور اگر ہیں تو پھر انسان ان سے کیا فائدے حاصل کر رہا ہے؟ جی, ڈیزرٹ کے تقریباً تمام ڈیزرٹس کے نیچے جو ہے یہ منرلز کی بہتات ہیں, اور اس میں نہ صرف نان میٹلک بھی ہے, میٹلک بھی ہے. میٹلک میں آتے ہیں تو آسٹریلیا میں آپ کے آئرن اورز اور کاپر کے بڑے ذخائر موجود ہیں. اس کے علاوہ لیڈ ہے, زنک ہے, گولڈ ہے, سلور ہے, اور یورینیم بھی جو ہے اس آسٹریلیا ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایٹاکاما میں سالٹ کے منرلس بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس میں سوڈیم کلورائڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ کھاد بنانے کے اور ایکسپلوسیو مٹیریل بنانے میں یوز کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ گریٹ ڈیزرٹس ہیں آپ کے امریکہ میں, وہاں پہ بھی بورون پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس بورون سے آپ زرعی کیمیکلز اور دوسری جو ہے مختلف پروڈکٹ جو وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو تھرڈ ڈیزرٹ ہے اس میں بھی پیٹرولیم ہے اور کول کے ذخائر بہت زیادہ کوانٹٹی میں موجود ہے, اور کہا جاتا ہے کہ تھرڈ ڈیزرٹ جو ہے یہ 7واں بڑا کول ریزروائر کا یہ ایریا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر پرویز شافعی صاحب کہ عبادات کے حوالے سے جب ہم بات کریں, دین اسلام ہمیں اس جانب ہماری ہمیں رہنمائی بھی فرماتا ہے, اور یقیناً دین کا ایک لازمی جزو ہے کہ ہم سب نے عبادت بھی کرنی ہے, لیکن اگر پانی کی کمی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے یا موجود ہی نہیں ہے تو عبادات میں کیا دشواریاں آتی ہیں, اور دین شریعت اس حوالے سے کیا آسانیاں فراہم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں ساری عبادتیں فرض کی ہے انسان کے اوپر, تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تو فرض ہے, یہ تو آپ نے کرنی ہے ہر صورت میں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ جو آسانی اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مینز ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کے اندر بہت آسانی اور کمی بیشی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. تو
اب اگر ڈیزرٹ ہے اس کی خاص کیریکٹرسٹک ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے پروفیسر صاحب نے بھی، کہ پانی کی ظاہر ہے بہت کمی ہوتی ہے. تو سب سے جو چیز کامن ہمارے خطبوں میں یا مسجدوں میں بتائی جاتی ہے کہ وہ اگر پانی کی کمی ہو جیسے ڈیزرٹ کے علاقوں میں ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ کہ اور اگر پانی مل بھی جائے تو بھی اس کو اس طرح بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عبادات سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، تو اس کی حفاظت کی جائے. اور تیمم کر رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر پانی ہے تو اس کو کسی کے پینے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے سنبھال کے رکھا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو شہر میں تو ساری مسجدوں کے قبلہ کے رخ ہم کو معلوم ہے کہ کس ڈائریکشن میں پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ جب آپ صحرا میں جا رہے ہیں تو وہاں کوئی پتہ نہیں مشرق کون سا ہے مغرب کون سا ہے، تو اس وقت یا سورج سر پہ ہے تو پتہ نہیں چل سکتا کہ قبلہ کس طرف ہے. تو وہ رخ کا تعین کرنا جو ہے وہ انسان سورج طلوع ہونے سے یا غروب ہونے سے بھی کر سکتا ہے. اور اگر وہ نہیں بھی کر سکتا، جیسے بعض جہازوں کے اندر لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایک رخ طے کیا، اس کے بعد جہاز موڑ کے کسی اور طرف چلا گیا، تو اسی لیے یہ آسانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ آپ نے ایک دفعہ جو رخ طے کر لیا وہ صحیح ہے، ٹیکنیکلی کمپس رکھ کے جو ہے وہ تو ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو لہذا اس میں بھی چھوٹ دی ہے کہ آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس کی خیر ہے، کوئی آپ کی پکڑ یا پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ عبادت کرنا ہے. صحیح. اسی طرح نماز کو مختصر کرنے کا حکم ہے کہ آپ جب سفر پہ جا رہے ہوں، ظاہر ہے صحرا کے اندر تو بہت کم لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر وہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. روزہ جب رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کے کھولنے بند کرنے کا ٹائم، نمازوں کے اوقات، تو ہر ایک میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے. اتنی بیسٹ معلومات کے حساب سے جو بھی چیز آپ طے کریں وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، کیونکہ اصل چیز مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو ہر طرح کی آسانیاں دی گئی ہیں. آپ جس طرح ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹ جائیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے کریں. تو یہ ساری سہولتیں دی ہیں جو خاص طور پہ ڈیزرٹ میں دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں. سبحان اللہ. یہ دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا سہل ہے اور کتنا آسان ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے. آپ آسانیاں شریعت بھی ہمارے لیے فراہم کر رہی ہے. مجھے بتائیے کہ صحرائے تھر کی کیا خصوصیات ہیں؟ صحرائے تھر دنیا کا 7واں بڑا صحرا ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ نمبر 1 پہ آتے ہیں. جی. پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک جو ہیں اس صحرا پر موجود ہیں، اور زیادہ تر یہ صحرا کا حصہ جو ہے انڈیا کے شہر راجستھان میں ہوتا ہے. راجستھان جو ہے وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ ٹورزم کے حوالے سے یہ انڈیا کا نمبر 1 ریاست تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے وہاں پہ فزیکل فیچرز ہیں، کلچرلز ہیں جو دنیا وہاں کو دیکھنے آتی ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے اس کو نمبر 1 کنٹری کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس شہر میں بوڑیسر یا ڈیزرٹ میں بوڑیسر مسجد ہے اور کئی ہندو کے ٹیمپلز موجود ہیں، جس میں جین ہیں اور نگر پارکر کے نام سے ٹیمپل موجود ہیں جو کہ ٹوٹلی گرینائٹ سے بنائے گئے ہیں. یہاں کی آبادی وادی سندھ جو کہہ رہے ہیں، سندھ کی تہذیب جو ہے یہ یہیں سے شروع ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4000 سے 10,000 سال پہلے یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ وجود میں آیا. کسی لوگوں کا یعنی کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 2000 سے 1500 BC پہلے جو ہے یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے. انتہائی مشکلات کے باوجود بھی لوگ صحراؤں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں وہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ صحراؤں میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے آب و اجداد وہاں پہ رہتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ ٹوپوفلک اٹیچمنٹ آف دس سینڈ یا لینڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنے نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ہسٹری اگر وہ دیکھیں اپنی تو وہ باپ دادا آب و اجداد جو ہے وہ کلٹیویشن کرتے ہوئے اور جو بھی ان کے مویشی پالنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے،
تو وہ سلسلہ وہ رائج کرتے ہیں، وہاں سے وہ جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو عربین ہوتے ہیں، جو اسٹرونومی اور ایسٹرولوجی جن سے تعلق ہوتا ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. سائنٹسٹ بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ کلاؤڈس وہاں پہ کم موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فلکیات اور آسمان کا نظارہ جو ہے وہ صحیح سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں اسٹڈی کے لیے موجود رہتے ہیں. اس کے علاوہ صحارا کے بیچ میں، یہ سینٹر میں لوگ نہیں رہتے ہیں، جہاں پہ فیسلٹیز ہوتی ہیں چاہے پانی کے ہو یا ویجیٹیشن ہو، تو وہاں پہ وہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ بیچ صحارا میں جا کے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اسی طرح نومیڈ جو ہوتے ہیں وہ جہاں ان کو گرینری یا پانی نظر آتا ہے وہ اپنے مویشی وہاں پہ رکھتے ہیں. جہاں سے وہ گرینری یا پانی ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری طرف تو یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ پرماننٹ ان کے ٹھکانے وہاں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کنڈیشن پہ وہ رہتے ہیں. میرے پاس جی تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ قرآن میں اور اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ زندگی خانہ بدوش کی بھی ہے، اس کو خراب نہیں کہا گیا، لیکن کہا گیا کہ پریفر کریں کہ لوگ مل کے ایک جگہ پہ شہری زندگی میں سیٹل ہو کے رہیں، کیونکہ اس سے ایک اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحرا کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں جو انسان کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتی ہیں اور اس کا اثر ساری عمر رہتا ہے. شہروں میں رہتے ہیں تو ہم بچے اسکول میں جاتے ہیں یا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زبان پک اپ کر لیتے ہیں اور مختلف سلینگ بھی بولنے لگ جاتے ہیں، جس سے زبان بھی خراب ہو جاتی ہے. اس زمانے میں لوگ جو تھے اپنے بچوں کو جو صحرا کے آبادی کے قریب صحرا ہوتے تھے وہاں بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان ان کو سکھائی جائے، خالص زبان جو عربی تھی. ہمارے نبی کو بھی بھیجا گیا کہ بھئی وہ ان کو 5-6 سال شروع کے جو تھے وہ وہاں انہوں نے گزارے اور خالص عربی سیکھی، جو کہ پیغمبروں کا ہی شے ہو سکتا ہے. اور اس زمانے میں وہ شاعری کا دور تھا تو اس لیے زبان اور بھی خالص ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی قدرت کی جو قوتیں ہیں صحرا میں، کھانے پینے سے جو تگ و دو کرنی ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہ لائف بڑی سخت ہوتی ہے. وہ گزارنے کے بعد شہر کی زندگی جب آتے ہیں تو وہ ہر چیز بڑی آسان لگتی ہے. تو صحرا کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد بتانا اور اس کو ایسی زندگی کے لیے تیار کرنا جس کے اندر اس کو عبادات، اس کو کام کرنا اور اس کو اللہ کی یاد جو ہے ہر وقت اس کو آتی رہے اور دوسروں کو جماتے رہے اور اجتماعیت کا احساس رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی، ڈاکٹر پرویز شافعی صاحب آپ کی کہ آپ یہاں موجود رہے، اور پروفیسر محمد اعظم صاحب آپ کی کہ آپ بھی یہاں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. اور جتنے سوالات آج میں کر سکتی تھی کیونکہ بات تو ابھی تشنا ہے، لیکن میں نے وہ کیے اور آپ دونوں نے جوابات دیے، اور میں دونوں شخصیات کی بہت ممنون ہوں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات کے آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. یہ تو میرا ماننا ہے اور ایسا آپ تمام کو بھی لگ رہا ہوگا کہ بات تو ابھی تشنا ہے، تو اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پہ کریں گے، اسی موضوع پہ کریں گے. یعنی اگلا پروگرام بھی ہمارا صحرا یا ڈیزرٹ ہی پہ ہوگا، کیونکہ ابھی جب پیارے نبی سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آیا اور صحرائے عرب کا تذکرہ نہیں ہوا، تو ابھی تو ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہم نے ہلکا سا ٹچ کیا ہے اور اس پہ مفصل کلام ہونا بہت ضروری ہے. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ ڈیزرٹ پہ ہوگا اور صحرا پہ ہوگا. ناظرین کرام، یہ جو ایک نئی زمین ہے اور جو صحرا کی زمین ہے، یہ کائنات بھی کسی یہ بھی عجائبات سے کم نہیں ہے، عجائبات کی دنیا ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کے حیوانات، یہاں کے نباتات بھی کچھ الگ ہی ہیں، کچھ منفرد ہیں، کیونکہ اللہ کا یہاں پہ ہمیں کرم نظر آتا ہے اور اس کی قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح وہ جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور انسان بس حیران ہو جاتا ہے. اور یہاں ایک بہت پیاری بات ڈاکٹر پرویز شافعی صاحب نے کی کہ یہ جو صحرا ہے یہ ہمیں خالق کائنات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حق جو ذات حق ہے اس سے بہت زیادہ قریب کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں. تو بہت پیارا موضوع ہے. اگلا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. ندا نسیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.